बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान एक इंतहा के सियासी और माशी बहरान से तो गुजर ही रहा था, लेकिन हाल ही में होने वाले जो पावर आउटेजेस हैं, जो ब्लैकआउट्स किए गए, पहले दिन ब्लैकआउट तकरीबन 17-18 घंटे की दौरानिए का था और किसी को ये समझ नहीं आ रही थी कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, खैरियत है नहीं है। खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा मसला बॉर्डर्स पे तो दरपेश नहीं आ गया जहाँ पहले ही कशीदगी और टेंशन चल रही है, या कोई मेजर ब्रेकडाउन हो गया है। इससे पहले भी एक ग्रिड के ऊपर अटैक किया गया था, एक मेन ग्रिड के ऊपर, और आउटेज इसी तरह से पूरे मुल्क में रही, ब्लैकआउट रहा। लेकिन जब रात गए बिजली आ गई तो सबका ख्याल था कि जो भी मसला है वो हल हो गया है और अब ये बस बात ख़त्म हो गई। अगले दिन 1 घंटे के बाद 1 घंटा लोड शेडिंग, 1 घंटे के बाद बत्ती, 1 घंटे के बाद लोड शेडिंग। ये अब एक मामूल बन चुका है। गो कि इस वक्त सर्दियां इंतहा को हैं, ना एयर कंडीशनर चल रहे हैं घरों में, ना पंखों की ज़रूरत है। एक लाइट चलती है, कमो बेश किसी के पास कोई गैस का हीटर हो या इलेक्ट्रिक हीटर हो तो वो चला लेता है, लेकिन जब बिजली ही नहीं आती और इस मुल्क में गैस ही नहीं आती तो किसी ने हीटिंग क्या करनी है। अवाम जो है वो, उनको इस वक्त अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं और इस मुल्क में ये हालात कुछ देर रहे तो जान के लाले भी पड़ जाएंगे। और अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना रहम करम करे और हम सबको उस वक्त से बचाए और बेहतरी के रास्ते पे गामजन करे। माइंड गेम्स जो हैं वो इस मुल्क को मज़ीद पस्ती की तरफ लेके जा रही हैं, और ये माइंड गेम्स जो हैं ये इस वक्त तमाम सियासी पार्टीज़ की जो लीडरशिप है वो अपने दाव पे चलाकर अगले बंदे को नीचा दिखाने या उसको चित करने या उसे डिसएडवांटेज पे रखने की सियासी तौर पे कोशिश कर रही हैं। और इसी हवाले से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी भी हुई और मज़ीद गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की मुतवक्को है। ये जो पावर शॉर्टेज हुई, इसका अल्टीमेट जो वजह समझ में आती है और किसी हद तक कही भी जा रही है या डिस्कशन इस पे हो रही है, वो यही समझ में आती है कि पाकिस्तान में इंपोर्ट्स जो बंद कर दी गई, जिनका ये नहीं सोचा गया कि आने वाले वक्त में इनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम के ऊपर, इस मुल्क की मईशत के ऊपर, इस मुल्क की इंडस्ट्री के ऊपर, इस मुल्क की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इस मुल्क में जो एक्सपोर्ट्स यहाँ से होती हैं उसके ऊपर। ये सोचे समझे बगैर फ्यूल इंपोर्ट्स बंद कर दी और बज़िद एक जो डॉलर को, फॉरेन करेंसी को एक जगह रोक के रखा गया और उस 224, 225, 226 रुपए के ऊपर $1 की कदर जो थी उसको वहाँ पर मेंटेन किया गया, बज़िद होकर के ये नहीं हिलेगा। मार्केट रेट जो था, ओपन मार्केट फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट था डॉलर की बनिस्बत रुपए में, वो $1 260-62 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन अभी आज इस वक्त मुश्किल 230 रुपए पर जो बैंक रेट है, इंटर बैंक एक्सचेंज रेट, वो डॉलर का 230 रुपए के करीब है। अभी भी इसमें 30-32 रुपए का डिफरेंस आ रहा है और इस डिफरेंस की वजह से तमाम मईशत जो है वो इस वक्त नोज डाइव करके नीचे की तरफ को आ रही है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इसके लिए इकदाम नहीं कर रहा। IMF जो है वो कतन बातचीत जो है वो इस सिलसिले में आगे चलाने को तैयार नहीं है, और जो वो डिमांड्स अब इस वक्त कर रहे हैं वो इस मुल्क के जो अवाम हैं उनके ऊपर एक इंतहा की परेशानी जो है वो लेकर आने वाली है। पेट्रोल जो है वो तकरीबन 300 रुपए तक की आवाज़ें सुनने में आ रही हैं कि आने वाले चंद दिनों में पेट्रोल तकरीबन 300 रुपए पे पहुंच चुका होगा। बिजली के नर्ख बढ़ाने को कहा गया है। सर्कुलर डेट जो मुल्क के मुख्तलिफ एनर्जी के हवाले से, गैस, लोड शेडिंग जिस वजह से हो रही है, उसका तकरीबन 1500 अरब का इस वक्त सर्कुलर डेट है। वो कहाँ से भरेंगे? रोड मैप कहाँ है पाकिस्तान का? सारी जो उनके खसारे की पेमेंट्स हैं उनको, और जो लोन की रीपेमेंट्स हैं उनको पे ऑफ करने का, जो उनका बैलेंस डेफिसिट है उसको कैसे पूरा करेंगे? ये सारी चीज़ें जो हैं
فارن کرنسی جو ہے اس کو ڈالر کی قدر جو ہے اس کو اوپن مارکیٹ کے اوپر چھوڑیں اور وہ اپنی ویلیو خود ڈٹرمن کرے. یہ ساری ڈیمانڈز اس وقت IMF کر رہی ہے اور فروری میں آنے والے چند دنوں میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس حکومت کے پاس سوائے یہ جو ڈیمانڈز ہیں IMF کی ان کو میٹ کر کے مزید ٹیکسز لگانے کے، جو ٹیکسز کا خسارہ اس وقت تقریباً 200 سے 300 ارب کا آ رہا ہے، ان کے لیے مزید ٹیکس لگانے کے علاوہ اس حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں. لیکن اس حکومت کو اس وقت ری ایشورنس یہ چاہیے کہ اگر وہ ملکی مفاد میں اکانومی کو بحال یا بہتر کرنے کے لیے یہ مشکل فیصلے لیتے ہیں تو ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو سسٹینیبلٹی ملے گی اور آنے والے الیکشن میں ان کے لیے بہتری کے راستے ہوں گے. لیکن یہ ایشورنس ان کو مل نہیں رہی کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بھی بہت بھرپور طریقے سے میدان میں اتری ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف تو اپنے پولیٹیکل کیپٹل کی وجہ سے پہلے ہی بہت شدید پاپولیرٹی جو اس کی ہے اس کی وجہ سے باقی سب کو پریشان کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. تو یہ اس ساری صورتحال میں آنے والے وقت میں ہم یہ دیکھتے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں دوسری جانب جو جوڈیشری میں کچھ کیسز اس وقت کورٹس میں لگے ہوئے ہیں، ان میں 2 کیسز ایسے ہیں جو اس وقت خصوصی طور پہ وہاں پہ ہیئرنگز چل رہی ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس وہاں پر ججز نے دیے ہیں. ایک جانب تو PDM کی جو مین پارٹیز ہیں PMLN پیپلز پارٹی، وہ خواہش مند ہیں اگلے الیکشنز میں اپنی حکومت بنانے کے لیے. دوسری طرف جو کیسز چل رہے ہیں اس وقت، اس میں جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں 1947 سے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے گورنمنٹ سے یہ کہا ہے کہ وہ توشہ خانہ کے جو چیف ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ وہ 1947 کے بعد سے تمام ڈیٹیل جتنے بھی تحفے تحائف اس ملک میں آئے، جتنے بھی تحفے تحائف آکشن کے تھرو یا جو خریدے گئے اور کس کس وہ مین رولنگ ایلیٹ کے گھر میں گئے، کتنے میں خریدے گئے، کیا گیا کیا پیچھے، اس سب کی ڈیٹیل دیں. تو ان کو جواب میں یہ بتایا گیا کہ جی یہ آفیشیل سیکرٹ ہے اور اگر یہ اوپن ہو گیا تو اس سے ہمارے سفارتی تعلقات بہت سے ممالک کے ساتھ خطرے میں پڑ سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ اچھا ثابت نہیں ہوگا. تو انہوں نے یہ اب توشہ خانہ کے جو چیف ہیڈ ہے، چیف آفیسر ہے، ان سے یہ پوچھا ہے کہ ان کو یہ بتائیں اور سمجھائیں کہ یہ کس طرح سے آفیشیل سیکرٹ ہے اور اس کا کس طرح سے جو سفارتی تعلقات ہیں مختلف ممالک کے ساتھ ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. اور اگر یہ سچویشن ایسی ہی تھی تو سوال اس پہ یہ بنتا ہے کہ پھر عمران خان کے یہ سارے جو تحفے انہوں نے لیے ان کو پبلک کیوں کیا گیا. لیکن یہ اب آنے والے وقت میں یہ اگلی ہیئرنگز میں یہ چیز سامنے آئے گی کہ یہ والا جو کیس ہے یہ کس رخ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا کیس ہے، نیب میں عمران خان صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. نیب امینڈمنٹس جو کی گئیں، نیب کے اختیارات کو بری طرح سے کم کیا گیا اور اس پہ ضرب لگائی گئی، اور جس کے تحت 386 کیسز ابھی تک جو ہیں لوگوں کے وہ ان میں فارغ کر دیا گیا ہے اور ختم کر دیا گیا ہے، ان کو ریلیف دے دیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ کرپشن کے کیسز تھے، ان میں کنوکٹڈ لوگ تھے، کہیں انڈائٹمنٹ کی سٹیج پہ تھا کیس، کہیں کنوکٹ ہو چکے تھے، سزائیں دی جا چکی تھیں، پھر بھی لوگوں کو وہاں ان نیب کے چینجز کے امینڈمنٹس کے انڈر بہت ریلیف دیا گیا اور وہ کیسز واپس ہو گئے، ریفرنسز واپس ہو گئے، فیصلے ختم ہو گئے اور سزائیں ختم ہو گئیں. اور یہ اب اس کے انڈر جو اس وقت جو ہیئرنگ اس کیس کی چل رہی ہے، جو 3 جسٹسز کا بینچ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے یہ بات اس وقت 1-2 چیزوں پہ جو وہ ریمارکس دے رہے ہیں خصوصی طور پہ، وہ یہ ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹیولی یعنی کہ پہلے وقت سے 1985 سے اطلاق ہو رہا ہے نیب کی ان چینجز کا، جبکہ لا کے اندر ایک یہ انٹرنیشنلی ایک
اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک معیار ہے کہ کوئی بھی لا جو پاس ہوتا ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ گزرے ہوئے وقت سے نہیں ہوتا، وہ آگے آنے والے وقت سے ہوتا ہے. لیکن اس کا تو اطلاق 1987 یعنی کہ 37 سال پیچھے اس کو لے کے چلے گئے ہیں، اور 37 سال پہلے کی گئی کرپشن بھی اس کے انڈر جو ہے وہ پہلے سے دی گئی سزائیں اور جو جرمانے اور جو کرپشن کی کوانٹم تھی، جو اسٹیٹ کو نقصان پہنچایا گیا، جو ریاست کا نقصان ہوا، وہ سارا جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا. اور ہزارہ ارب کی کرپشن جو ہے اس اور جو ہزارہ ارب روپے کا ٹریجری کو اس اقدام کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے. تو یہاں پر بھی بہت انٹرسٹنگ سچویشن چل رہی ہے. اب آگے یہ کس حد تک اس کو لے کے جائے گی جوڈیشری اور اس کو ریورس کرتی ہے یا اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے آنے والے چند ہفتوں میں، یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی کہ اس کا کیا کہاں تک یہ چیز جاتی ہے. پاکستان کی نیشنل اسمبلی جو تھی، جو پارلیمنٹ تھی، اس کو 3 دن کے لیے سیل کر دیا گیا، جس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف کے ابھی آخری 45 استعفے جو تھے وہ ابھی نہیں منظور کیے گئے تھے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے. تو 3 دن کے لیے پارلیمنٹ کو سیل ہی کر دیا گیا کہ وہاں کو پہنچے ہی نہ. مطلب اس ملک میں اگر الیکٹڈ ممبران پبلک سپورٹ کی، جس پارٹی کے پیچھے پبلک کی سپورٹ ہو، اس کے ساتھ یہ سلوک اب ہو رہا ہے. اور وجہ کیا بتائی گئی کہ ایک شارٹ سرکٹ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے اور جس کی وجہ سے 3 دن کے لیے یہ شٹ ڈاؤن ہوا ہے. اور اسی 3 دن کے دورانیے میں جو استعفے تھے وہ دھڑا دھڑ ان کو منظور کر کے، ان کو ایکسیپٹ کر کے، تو پاکستان تحریک انصاف کی تمام سیٹیں جو تھیں ان کو نیشنل اسمبلی سے فارغ کر دیا گیا، خالی کر دیا گیا. تو پاکستان میں یہ بھی میرا خیال ہے دنیا میں ایک ریکارڈ ہوگا جہاں پہ اس طرح کی کوئی ایک چیز سامنے دیکھنے میں آئی ہو. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اب خالی سیٹیں ہیں وہ تقریباً 50% سے زیادہ، 50 اور 60% کے درمیان بنتی ہیں. اگر ہم اس میں پنجاب اسمبلی کی ڈسولوشن کے بعد پنجاب اسمبلی کی تمام سیٹیں 372، اور اس کے بعد اگر ہم اس میں کے پی کے کی اسمبلی کی سیٹیں ایڈ کریں، اور اس کے علاوہ جو نیشنل اسمبلی میں سیٹیں خالی ہوئی ہیں 123 کے قریب تو پی ٹی آئی کی ریزگنیشنز والی سیٹیں ہیں. اس کے علاوہ جن سیٹوں کے اوپر منحرف ارکان ابھی بھی اسمبلی میں موجود ہیں، وہ ان کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ جانے کا خیال رکھتی ہے اور مشاورت چل رہی ہے ان کی. بلکہ عمران خان صاحب وہ بھی کسی پوائنٹ پر ایک سرپرائز ہی دیں گے جس ٹائم وہ یہ اپنا مہرہ استعمال کرنا چاہیں یہ اس ایکشن کا. تو وہ ان کا فیوچر کیا بنے گا، اور ان کے جانے کے بعد تقریباً 155 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی خالی ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے اب باقی کی بھی اسمبلی سے اپنی ممبروں کو ریزائن کروانے کے لیے جو ہے وہ اگلا ایک لائحہ عمل تیار کیا ہوا ہے. اور یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد تقریباً 60% جو الیکٹڈ ممبروں کی نشستیں ہیں وہ خالی ہو جائیں گی. اور وہ تو ویسے ہی ایک جنرل الیکشن کا سمہ بن جائے گا، لیکن فی الوقت اس ملک میں جنرل الیکشن کا کوئی نہ موڈ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی دور دور تک کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کہیں سے الیکشن کی کوئی کال آ جائے گی یا کوئی ڈیسیژن ہوگا. ایک تصادم کی صورتحال سیاست میں چل رہی ہے، اور یہ اگلے چند ہفتے انتہائی اہم ہونے والے ہیں کہ عمران خان صاحب اب کیا مزید سرپرائزز دیتے ہیں اور کس طرح سے اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو اور جو تمام پولیٹیکل اور اے پولیٹیکل فورسز ہیں جو پاکستان کی ریاست کے سارے عمل کو دیکھ رہی ہیں، سنبھال رہی ہیں، وہ کس طرح سے آگے الیکشن کے بارے میں کیا فیصلے کرتی ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.